अस्सलाम वालेकुम बच्चों के रमज़ान में मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद साद और आप देख रहे हैं 7 न्यूज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, और तेरे रब ने हुक्म दिया है कि अल्लाह ताला के सिवा और किसी की इबादत मत करो और अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। इस आयत में जहाँ अल्लाह ताला अपनी बंदगी और अताअत के बारे में फरमा रहा है, वहीं वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म भी सादर कर रहे हैं। ये सही बात है कि इस दुनिया में इंसान का सबसे बड़ा खैर ख्वाह अल्लाह ताला है, जो कि इंसान को तमाम तर नेमतों से नवाजता है। इंसान के साथ अल्लाह ताला की मोहब्बत का सबसे बड़ा पहलू इसके वालिदैन है। अल्लाह ताला ने वालिदैन के दिलों में औलाद के लिए टूट टूट के मोहब्बत भर दी है। वालिदैन एक ऐसी हस्ती बन जाते हैं जो हर तमाम तर मुश्किलात में औलाद के खैर ख्वाह रहते हैं और वो अपनी तमाम तर ख्वाहिशें और खुशियों को औलाद पर कुर्बान कर देते हैं। जी नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है वालिदैन का एहतराम। मौजू पर बातचीत करने से पहले मैं चाहूँगा कि मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाऊँ। मेरे साथ जो मेरे पहले मेहमान मौजूद हैं, अल्लामा सैयद हुसैन रज़ा कादरी साहब, जो हमें दीनी तालीम देंगे, और फिर मेरे साथ मौजूद हैं कारी हसनैन साहब, जो कि आज नात हमें सुनाएंगे, और मेरे साथ हाफिज़ फैज़ान साहब भी मौजूद हैं, जो कि आज तिलावत करेंगे। जी नाज़रीन, आज हम अपने शो का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से करते हैं। जी मोहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदक दालन फहदा ववजदक आइलन फअगना फअम्मल यतीम फला तक़हर वअम्मस साइल फला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मुझको छाँव में रखा और खुद जलता रहा धूप में, मुझको छाँव में रखा और खुद जलता रहा धूप में, मैंने देखा एक फरिश्ता बाप के रूप में। अल्लाह ताला और उसके रसूल के बाद अगर कोई काबिल एहतराम हस्ती है तो वो वालिदैन की है। जी लामा साहब, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि वालिदैन के अपने बच्चों पर क्या हकूक़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। आज का जो मौजू बड़ा अहम है और बच्चों के हवाले से तो बहुत ज़्यादा अहम है। देखिए, जिस तरह आपने कहा कि हकीकी जो पालने वाला है वो अल्लाह ही है, जिस तरह के सूरतुल फातिहा के अंदर ही फरमाया कि रब्बिल आलमीन, कि तमाम जहानों का पालने वाला। लेकिन वहीं कुरान पाक में रब्बा यानी सगीरा के लफ्ज़ यानी वालिदैन के लिए भी वही रब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ठीक है, तो हकीकी पालने वाला वो है, लेकिन वालिदैन की सूरत में उसने हमें वो तमाम आसाइशें, तमाम नेमतें, तमाम जितने भी हमारा रहन सहन है वो वालिदैन के सुपुर्द किया और हमें उनके ज़रिए से मिलता है। अब जब वो हमें पालते हैं, हमारी परवरिश करते हैं, तो फिर हमारे भी कुछ फ़राइज़ होते हैं, उनके कुछ हकूक़ होते हैं। तो उनमें से पहला जो है कि हम उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आएँ। हुस्न सलूक का मतलब ये है कि हम जितना हो सके उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आएँ। हमने जब गुफ्तगू करनी है तो अदब होना चाहिए, ठीक है। हमने जब बात करनी है तो अदब व एहतराम, ठीक है। कभी भी इतना सख्ती से पेश नहीं आना, ठीक है। तो बड़ी प्यार और मोहब्बत के साथ पेश आएँ।
پھر یہ ہے کہ جتنا ہو سکے ان کے ساتھ نیکی کریں. ہم دوستوں کے ساتھ بھی نیکی کرتے ہیں, بھائیوں کے ساتھ بھی نیکی کرتے ہیں, تو ہمارا یہ حق ہے کہ ہم والدین کے ساتھ جتنا ہو سکتا ہے ان کے ساتھ نیکی کریں, ان کا سوچیں, ان کی بھلائی کا جو ہے وہ خیال رکھیں. پھر یہ ہے کہ نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا ہے. کچھ بچے ہوتے ہیں چڑچڑے ہوتے ہیں, وہ تنگ کرتے ہیں, ضد کرتے ہیں, لیکن کیونکہ والدین ہمارے ساتھ سختی سے تب ہی پیش آتے ہیں جب ہم کچھ غلط کرتے, ویسے تو نہیں سختی کرتے. اگر آپ اچھے کام کرتے ہیں, اچھے ایکشنز آپ کے ہوتے ہیں, آپ کی ایکٹیویٹیز اچھی ہوتی ہیں, تو پھر وہ آپ کو تنگ نہیں کرتے, وہ آپ سے غصے نہیں ہوتے. تو جب بھی آپ سے غصے ہوں گے تو اس وقت آپ ہی کی غلطی ہوگی, ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ کو یہ چاہیے کہ آپ ان سے بلا وجہ ضد نہ کریں, بلا وجہ ان کو تنگ نہ کریں, بلکہ ان کے ساتھ میٹھے اور پیارے لہجے کے اندر ان سے گفتگو کریں, ٹھیک ہے. پھر یہ ہے کہ عزت و توقیر کرنی ہے ان کی, ہر لمحہ احترام کرنا ہے. جب بھی ان کے سامنے بات کرنی ہے تو آنکھیں نیچے کر کے بات کرنی ہے, سر کو جھکا کے بات کرنی ہے, ٹھیک ہے. آپ سے ہو سکے تو آپ والدین کے جوتے سیدھے کر دیے. جتنا ہو سکے اگر والدہ نے کوئی کام کرنا ہے, جس طرح میں نے پہلے بھی پروگرام میں بتایا تھا کہ آج کل رمضان ہے, تو آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے, ان کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹانا ہے, ٹھیک ہے. والد کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹانا ہے. صبح فرض کرے کہ آپ نے اسکول نہیں جانا, والد صاحب اسکول جا رہے ہیں, تو پھر آپ کیا کریں کہ ان کی جوتا پالش کر دیں, اگر آپ کو کرنا آتا ہے, آپ ان کو کپڑے پکڑائیں, ٹھیک ہے. تو اس طرح چھوٹے چھوٹے جو آپ کام کر سکتے ہیں ان کی خدمت آپ کرتے رہیں. پھر یہ ہے کہ ان کے لیے دعا بھی کیا کریں, ٹھیک ہے. ان کے لیے دعا بہت ضروری ہے. آپ ان کے لیے جب بھی آپ نماز پڑھتے ہیں, اپنے لیے دعا کرتے ہیں, اپنے مشن کے لیے دعا کرتے ہیں, تو پھر والدین کے لیے بھی دعا کیا کریں. پھر والدین کے جو دوست ہوتے ہیں ان کی عزت بڑی ضروری ہے, کیونکہ وہ ان کے دوست ہیں, تو لہٰذا آپ بھی ان کی عزت کیا کریں. پھر جو ان کی وجہ سے رشتے بنتے ہیں, یعنی والدہ کی طرف سے رشتے ہیں, ماما, خالہ, ماموں, اور یہ سارے جو رشتے ہیں, تو ان کی عزت و احترام کریں, ٹھیک ہے. والد کی طرف سے تایا جان ہیں, دادا ابو ہیں, یا چاچو ہیں, تو کزنز ہیں, ان کی آپ عزت کریں. اور آخری بات میں کرنا چاہوں گا کہ کوئی بھی ایسا عمل نہ کریں کہ جس کی وجہ سے آپ کے والدین کو گالی ملے, ٹھیک ہے. آپ جب کوئی بھی کام کرتے ہیں تو کبھی کبھی یہ بات آ جاتی ہے کہ بچے کی تربیت اچھی نہیں کی گئی, یا جس طرح بچے آپس میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے والدین کو گالی دیتے. تو آپ نے کبھی بھی ایسا کوئی کام نہیں کرنا کہ آپ کے والدین کو آپ کی وجہ سے گالی پڑے, یا آپ کے والدین کو آپ کی وجہ سے کوئی بات سننا پڑے. اسکول میں ہوں, گھر میں ہوں, یا باہر سیر کر رہے ہوں, جہاں پہ بھی ہوں, تو آپ نے جتنے بھی آپ نے جو کام ہوتے ہیں ان میں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے ایسی کوئی برائی نہیں کرنی جس پہ والدین پہ حرف آئے, اور ویسے بھی ہمیں کوئی برائی نہیں کرنی چاہیے. جی جی ماشاء اللہ, سبحان اللہ, بہت اچھی گفتگو کی لاما صاحب نے. خدا کرے وہ لمحے کبھی ختم نہ ہوں, خدا کرے وہ لمحے کبھی ختم نہ ہو, جن لمحوں میں میرے والدین مسکراتے ہیں. خدا کے شکر کے ساتھ ہمیں اپنے والدین کے بھی شکر گزاری کرنی چاہیے. جی لاما صاحب, میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے, ماں اور باپ کی عظمت پر روشنی ڈالیں اپنے الفاظ میں. جی بہت ہی پیارا سوال ہے. جس طرح ہم نے شروع میں ہی بات کی کہ خالق کائنات نے اپنے لیے قرآن پاک کے آغاز میں رب کا لفظ استعمال کیا, تو والدہ کے لیے بھی رب کا لفظ استعمال کیا. اور قرآن پاک میں 4 مقام ایسے ہیں کہ جہاں پہ اللہ رب العزت نے پہلے اپنی توحید کا ذکر کیا, ٹھیک ہے, کہ میں آپ کا خدا ہوں, میں آپ کا رب ہوں, ٹھیک ہے, میری عبادت کرو. اور ساتھ ہی والدین کے ادب و احترام کی طرف جو ہے وہ اشارہ دیا, حکم دیا. اب یہاں سے آپ اندازہ لگا لو کہ والدین کی کتنی عظمت ہے. یعنی کہ 4 مقامات پر اپنے ذکر کے بعد اپنی والدہ اور والد کے جو ہے وہ ان کے ادب و احترام کی طرف خالق کائنات نے ترغیب دلائی ہے, ٹھیک ہے. تو ہمیں والدین کا ادب و احترام اسی سے اندازہ لگا لینا چاہیے. اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آپ کے دور کے اندر ایک شخص آیا, اس نے نا اپنی والدہ, کیونکہ وہ چل نہیں سکتی تھی, تو ان کو کندھوں پہ بٹھا کے, اب آپ کو پتہ ہوگا, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی مکہ میں لے جائے تو وہاں پہ پتھریلے علاقے ہیں. ابھی بھی ہم مری وغیرہ میں جائیں تو وہاں پہ پتھریلا علاقہ ہوتا ہے, اور پہاڑ پہ چڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی نوکیں جو ہیں وہ پاؤں پہ لگ جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا کہ اگر کوئی شخص اپنی والدہ کو کندھوں پر بٹھا کر پتھریلے راستے کے ذریعے, اور گرمی اتنی ہو کہ پتھر جل رہے ہوں, ٹھیک ہے, وہ کوئلہ بنے ہوئے ہوں, تو اس صورت کے اندر اگر کوئی اپنی والدہ کو حج کروائے
تو کیا اس نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ اس نے قطعاً آپ حق نہیں ادا کر سکے. آپ تو اس لمحے جب آپ کی والدہ نے آپ کو پیدا کیا تھا، یا وہ لمحات جو جب آپ بستر پر پیشاب کر دیتے ہیں اور والدہ آپ کے ساتھ سوئی ہوتی ہے، تو آپ ان لمحات کا حق ادا نہیں کر سکے. تو والدین کی عظمت کا عالم یہ ہے. اور ایک والدہ کے حوالے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص چلا گیا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جو والد ہیں وہ پیسے اٹھاتے ہیں اور خرچ کر دیتے ہیں میرے، اور کہاں لگا دیتے، میں اتنی مشکل سے کما کے آتا ہوں اور یہ جو ہیں وہ خرچ کر دیتے ہیں. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد کو بھی بلا لیا. جب والد وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے پھر وہ بتایا کہ بچپن میں ان کو کس طرح پالا، اور وہ ساری باتیں بتائیں کہ دیکھو کہ ہم نے اس کی کس طرح پرورش کی. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تو اور تیرا جو مال ہے یہ تیرے باپ کا ہے، یعنی کہ باپ جب چاہے اس میں سے تصرف کر سکتا ہے. اور پھر والد کی رضا کو اللہ کی رضا کہا گیا. ٹھیک ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا لو کہ دونوں کا ادب و احترام کتنا ہے. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، جس طرح میں نے وہ پہلے آپ کو حقوق بتائے ہیں، تو ان حقوق کو آپ نے اپنی زندگی کے اندر لے کے آنا ہے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت اچھی گفتگو کی. لبوں پہ اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی، لبوں پہ اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی، وہ ایک ماں ہی ہے جو کبھی خفا نہیں ہوتی. جی علامہ صاحب، میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے، جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے؟ جی بہت پیارا سوال ہے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، رمضان کے حوالے سے میں ذکر کرتا چلوں. نبی علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا اور ممبر پر چڑھ رہے تھے. ایک سٹیپ اوپر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر ایک سٹیپ اوپر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر ایک سٹیپ اوپر چڑھے تو فرمایا آمین. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کوئی بندہ ہے تو نہیں، لیکن آپ نے پھر بھی آمین آمین فرمایا. تو کہا کہ جبریل آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ جب میں پہلا سٹیپ چڑھا تو انہوں نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ بدبخت ہے وہ شخص کہ جسے رمضان ملے اور وہ اپنی گناہوں کو بخشوا نہ سکے، جنت نہ خرید سکے. دوسرا جب سٹیپ رکھا تو اس نے کہا کہ بدبخت ہے وہ شخص کہ جس کو دنیا کے اندر والدین ملے اور اس نے ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی. پھر تیسرا جب قدم رکھا تو کہا کہ بدبخت ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام لیا گیا اور اس نے درود پاک نہ پڑھا. اب جہاں پہ جو والدین کے حوالے سے، کہ پہلے تو ہمیں چاہیے کہ دنیا کے اندر اتنا ان کا حق ادا کریں، اتنی خدمت کریں کہ ہم جنت دنیا میں ہی حاصل کر لیں. لیکن جب والدین، ہر کسی نے جانا ہے، جب والدین اس دنیا سے چلے جائیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم دعائے مغفرت کریں، ان کے لیے دعا کرتے رہیں. ٹھیک ہے، پھر ان کے لیے اصالِ ثواب کریں. صحیح ہے، اصالِ ثواب یہ ہے کہ آپ ان کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کریں. ٹھیک ہے، آپ ان کے نام سے صدقہ کریں، آپ ان کے نام سے نوافل ادا کریں اور ان کو پھر بخشیں. ٹھیک ہے، تو اچھی اولاد وہی ہے کہ جو والدین کے رخصت ہو جانے کے بعد اصالِ ثواب کرتی ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ان کی قبر پہ جایا کریں، دعائے مغفرت کیا کریں. گاہے بگاہے جا کے ان کی قبر پہ گئے، پھر وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی چیز قبر پہ لگا آتے ہیں، جس طرح کہ اب وہ شاخ ہوتی ہے. اب وہ جتنی دیر تک وہ شاخ ہری رہتی ہے، وہ اللہ کا ذکر کرتی رہتی ہے، تو والدین کو اس کا فائدہ ہوتا رہتا ہے. پھر والدین کے جانے کے بعد جو ان کی طرف سے رشتہ دار ہیں ان کی عزت کریں، ان کا ادب و احترام کریں. پھر والدین نے جو قرض دینا ہو، ٹھیک ہے، جو ان کے پاس جو امانتیں ہوں، یا وہ سارے معاملات پھر آپ پر ہے کہ آپ وہ ان کو جو ہیں وہ ادا کریں. پھر انہوں نے کوئی وصیت کر دی ہو، کہ جس طرح لوگ مرنے سے پہلے کوئی وصیت کر دیتے ہیں، تو ان کی وصیتوں کو آپ پورا کریں. پھر جو ان کے دوست ہیں ان کے ساتھ بھی آپ ویسے ہی ملیں جیسے والدین ملا کرتے تھے. اس رشتوں کو آپ نے توڑنا نہیں ہے، ان رشتوں کو آپ نے لے کے چلنا ہے. دعائے مغفرت اور اصالِ ثواب یہ تو روزانہ ہی کرنا چاہیے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. جی ناظرین، جن کے والدین زندہ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ان کے لیے دعائیں کریں، ان کی خدمت کریں. اور جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں ان کو چاہیے ان کے لیے دعا کریں، جس طرح کہ علامہ صاحب نے کہا کہ ان کی قبر پہ جائیں، دعائیں کریں. اور جی ناظرین، اب میں گزارش کروں گا محمد فیضان سے کہ وہ علامہ صاحب سے کوئی سوال کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علامہ صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ماما افضل ہیں کہ بابا افضل ہیں؟ بڑا معصومانہ سوال ہے کہ دیکھیے ہمارے لیے تو دونوں ہی برابر ہیں. اس لیے کہ قرآن پاک میں جہاں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تو وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، تفریق نہیں کی، یعنی کہ کہیں پہ والد کے مرتبے کو الگ بیان نہیں کیا یا والدہ کو. تو ہمارے لیے وہ دونوں ہی برابر ہیں. ٹھیک ہے، وہ کہیں اب دیکھیے کہ والدہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
کہ والدہ کے قدموں تلے جنت ہے، ٹھیک ہے، تو اب والد کو جو ہے وہ جنت کے دروازوں میں سے کہ ایک دروازہ بھی قرار دیا ہے۔ تو اس طرح ہر حوالے سے، اب جس طرح میں نے پہلے بھی ایک حدیث پاک سنائی کہ جو والد ہیں ان کی رضا کو اللہ نے اپنی رضا قرار دیا ہے، تو اس چیز کو مد نظر رکھیں تو ہمارے لیے دونوں ہی برابر ہیں، کیونکہ اگر والدہ گھر کو سنبھالتی ہیں، چولہے پہ جل کے ہماری خدمت کرتی ہیں، تو والدہ دھوپ میں جلتے ہیں، تو وہ اپنے طور پہ اپنا جو ہے وہ سارے معاملات کرتے ہیں اور ہمیں کھانا لے کے آتے ہیں۔ یہ دیکھیں کہ والد کھانا خرید کے لاتے ہیں اور والدہ ہمیں پکا کے دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں اس چیز میں ہمیں دونوں کا ادب و احترام کرنے کا کہا گیا ہے، اور دونوں ہی ہمارے لیے افضل ہیں، دونوں ہی ہمارے لیے عزت کے لائق ہیں، ہمیں ان دونوں کی عزت کرنی ہے اور ان کا احترام کرنا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، ہمارے پروگرام اختتام کی طرف گامزن ہے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ کل 7 نیوز کی سکرین پر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ کاش میں دور پیامبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیامبر میں اٹھایا جاتا، ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا، کاش میں دور پیامبر میں اٹھایا جاتا، خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے، خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا، کاش میں دور پیامبر میں اٹھایا جاتا، کاش کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی جس کو سرکار کے منبر میں لگایا جاتا، کاش میں دور پیامبر میں اٹھایا جاتا۔ جی ناظرین، آپ سے ملیں گے کل۔ اللہ حافظ۔